अस्सलाम वालेकुम स्टोरी लाइन 360 एक बारी पदा मन बेनिश बख्श शुमारा वशत गुशान चूँकि मरूची में प्रोग्राम चूँकि मैं गेशतर बलूचिस्तानी जीड़ा जंजालानी हवाले ची प्रोग्राम कनी मरूची पदम माँ बलूचिस्तानी जीड़ा जंजाला गिंदे के माँ बलूचिस्तान अस्ती अजगारी सुबह बुआगे बावजूद अवधे अस्ती जो महलूकान इसकारी ज़िंदगी को हसीन क्या तो बलूचिस्तान अमीचो जेड़ियाँ में कोशिश बीती कि प्रोग्राम में तहा मरूची में डिस्कस बिकनी और इशी ज़िम्मेदार कै बीती और ये गिरोदार चूँ बितकनती जेड़ा जंजाला छे गिशो गिवारी यानी कि हल इशी छे बीती तो ये वाले छे मैं चूँकि प्रोग्राम में तहा मैं वज़ीर आला कोऑर्डिनेटर वाजा बाबर यूसुफ सही साहब मैं गुना निश्ता आई गुना मैं जुस्ता हीर करें चूँकि वज़ीर आला साहब कोऑर्डिनेटर है और मैं कोशिश भी थी कि आई गुना बुनियादी जो जुस्त पुरसा चे कि मैं बलूचिस्तान चूँकि जीड़ा हनी अंबारी भले कोशिश भी थी प्रोग्राम जो बुनियादी जो सवाल है मैं आइए हेर बिकनी ताकि बलूचिस्तान जो अमीन चो जीड़ा जंजाला गेश तरस्ती फोकस भी बनती। अस्सलाम वालेकुम बाबर यूसुफ जी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी बलूचिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि 30 से ज़ायद कोऑर्डिनेटर तैनात हैं। सर आप भी चूँकि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला साहब के, तो आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले चूँकि हम देखते हैं कि वज़ीर आला के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं, तो ये 30 कोऑर्डिनेटर के काम क्या होते हैं, ज़िम्मेदारी क्या होती हैं, इस हवाले से सबसे बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका वश न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमेशा की तरह एक अवामी मसाइल जो हैं उस पर मुझे बात करने का मौका दिया। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि 29 की तादाद में इस टाइम वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान रग्बी के लिहाज से 48% पाकिस्तान है, जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है और सीएम साहब ने ये बात महसूस की कि इतना बड़ा सूबा होने के बाद लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। हम खालिसतन हॉनरी बेसिस पर हैं, एजाज़ी बुनियादों पर हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हम कोई मराद नहीं ले रहे और हमारा तैनात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जाएँ, आवाम के मसाइल सुनें, ग्राउंड में जाएं, लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछें, उनकी तकालीफ़ के बारे में पूछें और वो लाकर वज़ीर आला साहब को कन्वे करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब से हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जब से हमारी तैनाती हुई है, ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी की है। हालिया जब आपने देखा कि सूबे में वीट का एक क्राइसिस आया, आटे का बहरान आया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं गया खुद वहाँ पर और मैंने लोगों को सुना, उनका एहतजाज ख़त्म करवाया और उसके बाद हमने उन तक वो आटा पहुँचाने के लिए अपनी जो तमाम काविशें थीं, कोशिशें थीं वो की और उसके बाद लोगों को रिलीफ मिला। इसी तरह हालिया दिनों में आपने देखा गैस की वजह से कुछ हलाकतें हुई। मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को ख़त लिखा, ख़त लिखने के बाद मैं ख़ुद सुई गैस के दफ्तर गया, जो लोग इसमें जहाँ बहक हुए थे उनके घरों पर गया, उनकी तदफीन में गया और उनके मसले मसाइल लाकर हमने वज़ीर आला साहब को बताए और वज़ीर आला साहब ने इस पर एक्शन लिया। सुई सदरन गैस कंपनी से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। तो इस तरह जो हम कोऑर्डिनेटर हमें अपॉइंट किया गया है, हमारा काम ये कि हमने आवाम में जाना है, पब्लिक में जाना है। आया कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन हम लोगों में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं और उसके जेन्युइन मसाइल लाकर सीएम साहब को बताते हैं और सीएम साहब उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया था कि आप लोग चूँकि गैस हवाले से गैस का जो एक सानिया हुआ था, तो एक बड़ा सानिया, इस हवाले से मज़ीद मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगी, लेकिन सबसे पहले सर कोऑर्डिनेटर के हवाले से ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, तो इस हवाले से मज़ीद मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी। सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान ही है, लेकिन उसके 14 वज़ीर हैं और 5 मुशीर हैं, उनके पास महकमे भी हैं, तो क्या आप लोग की ये जो ज़िम्मेदारियाँ में डिपार्टमेंटल भी ज़िम्मेदारी होती हैं? हम वज़ीर आला की टीम हैं और हम वज़ीर आला के बिहाफ पर हर जगह पर हम जा सकते हैं। वज़ीर आला साहब ने हमें इख्तियार दिया है। देखें, वज़रा जो हैं वो अपने मखसूस महकमों में काम करते हैं, अपने मखसूस हलकों में, क्योंकि वो आवाम के मुंतखब वोट से होकर आए हैं, उनके इख्तियारात भी ज़्यादा हैं, उनके काम भी ज़्यादा हैं, उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वो कभी कभी अपने हलके को या महकमे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो हम जाकर उनके महकमों में भी जाते हैं, उनके हलकों में भी जाते हैं, उनके मसाइल भी हम पूछते हैं और जो चीज़ मिनिस्टर और अगर सीएम के दरमियान में एक कोई आप समझें कि ब्रिज का हम किरदार अदा कर सकें तो हम वो भी अदा करते हैं। सर वैसे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का फिर क्या जिम्मेदारी बनती है जब सब काम आप लोग ही कर रहे हैं? देखिए, हम वज़ीर आला की टीम है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब की अपनी असाइनमेंट्स हैं, वो अपनी इंतज़ामिया के हवाले से, हम इंतज़ामिया के हवाले से, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हम इतना एक्टिव नहीं होते। हम जो सीएम के जो जेन्युइन पब्लिक इशूज़ हैं वो इशूज़ हम सीएम को हम कन्वे करते हैं, उन इशूज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर डीसी वो क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया के हेड हैं, उनके पास पावर
افسرز ہیں, اتھارٹیز ہیں, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے, انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے, انہوں نے ضلع کے اور معاملات کو دیکھنا ہے. ہم پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ لے کر جا کر سی ایم کو کنوے کرتے ہیں, جو جینین ایشوز ہیں, اور انہیں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر اس وقت دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مائنس کچھ اضلاع ہیں جو -18 پر ہے درجہ حرارت, تو بہت زیادہ سردی ہے اس وقت بلوچستان میں. اور جیسے کہ یہ کچھ ہی دنوں پہلے گیس کا یہ جو سانیہ آیا تو اس میں تقریباً جنوری کے منتھ سے ہی 20 سے زائد افراد اس سانیہ میں وفات پا گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون, چونکہ آپ نے خود بھی بذات خود کوارڈینیٹر آپ نے مراسلہ بھی لکھا ہے, تو اس مراسلے کا کیا ہوا اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار سوئی سدرن گیس کمپنی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ بلوچستان میں 3 مہینوں کے لیے سردی آتی ہے, اور وہ بھی سلیکٹڈ ایریاز میں آتی ہے. نارتھ بلوچستان یا آپ ہمارا جسے بولیں شمالی بلوچستان جو ہے, اس کے کچھ اضلاع میں سردی آتی ہے, اور اب بھی -18 -17 آج کے دن بھی وہاں پر ویدر ہے, اور آج بھی برف باری ہو رہی ہے. لیکن سوئی سدرن گیس کمپنی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. بلوچستان 75 سالوں سے پورے پاکستان کی گیس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اب ایک یہ کمپنی کیا بلوچستان کے چند اضلاع کو چند مہینوں کے لیے گیس نہیں دے سکتی؟ اس کے علاوہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, کوئٹہ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, کوئٹہ شہر میں گیس کا کوئی پریشر نہیں ہے. تو اس کے ذمہ دار سوئی سدرن گیس کمپنی ہے. میں نے جو مراسلہ لکھا تھا, میں آپ کو ہونیسٹلی بتا رہا ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر ایکشن لیا. انہوں نے, کیونکہ یہ ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے اور ایک یہ پرائیویٹ کمپنی ہے جو وہاں پر گیس کو مینیج کر رہی ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر فیڈرل منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا ہے انرجی کو, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے بات کی اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. حالیہ دنوں میں جب یہ سانحات ہوئے تو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر میں جن گھروں میں یہ سانحات ہوئے تھے ان گھروں میں گیا, ان لوگوں کی تدفین کے عمل میں شروع ہوا. تو مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کر جی ایم گیس سوئی سدرن گیس کمپنی سے بھی بات کریں کہ واقعات یہ کیوں ہو رہے ہیں. تو ہماری بدقسمتی بولیں یا آپ المیہ بولیں بلوچستان کے لیے, وفاقی حکومت کو کچھ چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. ہم کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, ہم رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہیں. تو جب میں جی ایم صاحب کے دفتر گیا تو جی ایم صاحب اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے. میں نے جب ان کے اسٹاف سے پوچھا کہ جی ایم صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا وہ چھٹیاں منانے کراچی گئے ہوئے ہیں. تو یہ المیہ ہے, جب ایک پرائیویٹ کمپنی صوبے کے اتنے سنجیدہ مسئلے کو سیریس نہیں لے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی نہیں پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مالی جو مسائل وہ ہیں, تو آپ کی نظر میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو وفاق کو سنجیدہ لینا چاہیے اس وقت؟ چونکہ بلوچستان میں کافی مسائل ہیں, لیکن وفاق آپ لوگ کو سنجیدگی سے بلوچستان کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ یہ 75 سال سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک احساس محرومی بھی پایا جاتا ہے. ابھی دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں ہمارے صوبے میں مالی مشکلات, مالی مسائل بہت زیادہ ہوئے. ایک ہم فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. چیف منسٹر بلوچستان نے خود 2 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف سے بات کی. انہوں نے وہاں پر جو وہاں پر فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان سے بات کی, پی این ڈی کے منسٹر سے بات کی. لیکن مجھے نہیں پتہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کو بلوچستان سے کیا تکلیف ہے یا انہیں کیا مسئلہ ہے. وزیر اعلیٰ کی بات کرنے کے باوجود, وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود بھی آج تک ہمیں این ایف سی کا پیسہ اور ہمارا جو پی پی ایل کا جو شیئر ہے وہ تو ہمیں آج تک نہیں ملا. کل بھی ہمارے فائنانس منسٹر زمرو کچکزئی گئے ہیں اسلام آباد, اور وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ پھر فائنانس منسٹر کے پاس گئے ہیں. تو فائنانس منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 1-2 دن میں ہمیں ہمارا شیئر مل جائے گا. ہم وفاق سے خیرات نہیں مانگ رہے, ہم وفاق سے بھیک بھی نہیں مانگ رہے. ہم اپنا جو ہمارا این ایف سی کا ہمارا شیئر ہے اور پی پی ایل کا جو ہمارا شیئر ہے, ہم وہ شیئر مانگ رہے ہیں. آپ ہمیں ہمارا شیئر دے دیں, ہم اپنے جو ہمارے فلڈ افیکٹیز ہیں, جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, انہیں بھی ہم سنبھالیں گے, اپنے صوبے کے معاملات بھی ہم سنبھالیں گے, اور صوبے کو ہم انشاءاللہ فائنینشلی طور پر ساؤنڈ بھی کریں گے. سر, چونکہ آپ بتا رہے تھے کہ وفاق چونکہ بلوچستان کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا, تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ سب سے جو اہم ایشوز ہے وہ مالی مسائل ہے. تو مالی مسائل کو بھی مطلب آپ لوگ کو اگنور ہی کیا جا رہا ہے؟ بالکل ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی ذاتی طور پر 2 دفعہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ریکویسٹ کر چکے ہیں, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار سے ریکویسٹ کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی 15-20 دن گزرنے کے باوجود بھی جو ہمارا یہ ایک مالی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جا رہا. ہمیں ہمارا شیئر مانگ رہے ہیں. میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں, ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے, ہم کوئی قرضہ نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا شیئر بنتا ہے, جو ہمارا صوبے کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. لیکن وفاق اس میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, جس کی وجہ سے صوبے میں ایک احساس محرومی پایا جاتا ہے. سر, ویسے یہ جو مالی مسائل ہے وہ تقریباً ہمیں ہر سال ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلوچستان میں ہوتا ہے. اب مالی سال کا تقریباً 6 مہینہ گزر گیا اور 6 مہینے باقی ہیں. تو بلوچستان میں اس وقت ایسا کوئی بڑا میگا منصوبہ بھی نہیں ہے, تو
اس کے باوجود مالی مسائل کا رونا کس بات پر ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں اس ٹائم جو ملازمین کی تعداد ہے، ملازمین کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، ملازمین کو پینشن دینا پڑتی ہے، اور بلوچستان میں میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں ہر ضلع میں، ہر علاقے میں، ڈیولپمنٹ کی مد میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میگا پروجیکٹس وہاں پر چل رہے ہیں، اور بلوچستان کا جو فنڈ ہے، جو بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے۔ بلوچستان حکومت اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنا فنڈ جنریٹ کر کے اپنے صوبے سے جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر لگائے، اور حالیہ گزشتہ سال جو سیلاب آیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے ہم متاثر ہوئے ہیں، گزشتہ حکومتوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہماری حکومت اس سیلاب کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہمارے لوگ جو ہیں انہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ریلیف فراہم کریں، انہیں شیلٹر فراہم کریں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک یہ پرابلم آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم مالی مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں دن رات محنت کر رہے ہیں کہ صوبے کو اس مسائل سے، مالی مسائل سے نکالا جا سکے۔ سر ویسے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں اس میں بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے میں وہ جو بجٹ ہے وہ لیپس ہی ہو جاتے ہیں، تو بجٹ لیپس ہوتے ہیں لیکن مالی مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں یہ ایشوز ہیں اور اب سے نہیں ہیں، یہ 75 سال سے ہیں۔ ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ ہم ان مسئلوں کو، مسائل کو حل کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ایک میکنزم بنایا ہے جس کے تحت انشاءاللہ اس سال آپ نہیں دیکھیں گی کہ کوئی بجٹ لیپس ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہم اس کو اپنے جو ہمیں جو پیسے ہیں، جو عوام کے مفاد کے جو پیسے ہیں، انہیں سب کو انشاءاللہ پراپر لگائیں گے۔ ہم بہترین کیڈٹ کالجز کا سسٹم لا رہے ہیں، ہم بہترین ہاسپٹلز کا سسٹم لا رہے ہیں، ہم بہترین عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم نے جو جسے آپ کہتے ہیں کہ مین جو شاہراہ ہے، جو جسے NHA ڈیل کرتی ہے، وہاں پر ہم 11 22 کے سے اور مرگ کے اس سے ہم ایک بہترین قسم کا سسٹم لا رہے ہیں کہ عوام کو ہر طرح کا ریلیف فراہم کیا جائے۔ سر ویسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم آبادی میں ڈسٹرکٹ بنائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے اس حالیہ دنوں میں اب تک 4 ڈسٹرکٹ بنائے ہیں۔ تو جب ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں تو اس کا ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا ہے، تو سرکاری افسر بھی ہوتا ہے، بجٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت پر بوجھ بن جاتا ہے یہ؟ نہیں، جہاں تک رہا کام، آپ نے بات کی کہ کم آبادی میں جہاں پر ابھی نئے ڈسٹرکٹ بنے وہ آبادی کے حساب سے ہی بنے ہیں، ہم کوئی آئین کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ آئین میں جو اس کی پاپولیشن لکھی گئی ہے اس پاپولیشن پہ ہی ڈسٹرکٹ بنے ہیں۔ ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ ہب ایک بہت بڑا ضلع تھا، اسے ڈیوائڈ کر کے 2 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ضلع لسبیلا بنایا گیا اور ایک ضلع ہب بنایا گیا۔ وہ آبادی کے لحاظ سے وہاں کے منتخب نمائندوں کی ڈیمانڈ پر بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ڈیمانڈ پر یا اپنی خواہش پر ضلع نہیں بناتے، جب وہاں کے منتخب جو عوامی نمائندے ہیں وہ اور عوام کہتی ہے کہ ہمیں ضلع بنانا ہے تو ہم ضلع بناتے ہیں۔ باقی اس عوام کی سہولت کے لیے ہی بنتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ماضی میں، جیسے ابھی میں نے 2 ضلعوں کی آپ کو مثال دی، ہب چوکی سے لوگوں کو اپنے کام کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لسبیلا آنا پڑتا تھا، اب وہ اپنے علاقوں میں ان کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ وہاں پر پھر سب سے بڑا فائدہ ڈسٹرکٹ بننے کا، وہاں پر آپ کو DHQ ملتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل ملتا ہے، آپ کو وہاں پر یونیورسٹیز ملتی ہیں، آپ کو وہاں پر کافی فیسلٹیز ملتی ہیں، ایک سیکٹریٹ ملتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، تو آپ کے مسئلے آپ کے اپنے علاقے میں سالو ہو جاتے ہیں۔ سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ریکوڈک کے حوالے سے، چونکہ ریکوڈک ہمارا قومی اثاثہ ہے، لیکن بلوچستان اسمبلی نے ہم دیکھتے ہیں قرارداد کے ذریعے اپنے حقوق مرکز کو منتقل کر دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم تک بلوچستان کی سیاسی جماعتیں انہوں نے شور شرابہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر سب خاموش ہو گئے۔ ریکوڈک کو ہم دیکھتے ہیں کہ اونے پونے داموں بیچ دیا گیا ہے، تو یہ بلوچستان عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ریکوڈک آپ دیکھیں کہ ریکوڈک کے اوپر پہلے سے بہت بڑا جرمانہ لگا ہوا تھا۔ ماضی میں جو ریکوڈک کے معاہدے ہوئے وہ بہت کمزور معاہدے تھے، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ایک بہت بڑا معاہدہ دینا تھا، ورنہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیونکہ یہ جرمانہ بھی معاف ہو گیا ہے، اور ریکوڈک کا جو اب معاہدہ ہوا ہے، جو ہماری حکومت نے معاہدہ کیا ہے، اس میں بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کوئی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیے ہمیں 25% مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ 7000 مستقل جابس بلوچستان آ رہی ہیں، 4000 ٹیمپرری پوسٹ بلوچستان آ رہی ہیں، 7000 بچے ہر سال اسکالرشپ پر امریکہ جائیں گے، امریکہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں گے، امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کر پڑھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ریکوڈک کا معاہدہ ہوا ہے وہ ایک زبردست معاہدہ ہے، اور میں اس معاہدے کو ڈیفینڈ بھی کروں گا، حکومت کی طرف سے اس کا دفاع بھی کروں گا۔ کچھ ہماری کمپرس جماعتوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اسمبلی میں شور شرابہ کیا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے عوامی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی اور انہیں اس پر مکمل مطمئن کیا۔ تو آپ دیکھیں
دیکھیں گے ابھی تو فیلڈ میں کام شروع ہو چکا ہے ریکارڈنگ پہ, تو انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ریکارڈنگ کے ثمرات پورے پاکستان کو ملیں گے. سر چونکہ آپ ماشاءاللہ خود کافی چیزوں میں متحرک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کی بھلا و بہبود کے لیے, باصلاحیت ان کو رکھنے کے لیے وہ کافی پروگرامز ترتیب دے رہے ہیں. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی وہ کیا پروگرامز ہوں گے, چونکہ اس وقت بلوچستان کا ایک بڑا فیصد ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا بے روزگاری کی وہ شکار ہیں, تو کیا ایسا کوئی منصوبہ ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر؟ وزیر اعلیٰ صاحب ابھی جو ہے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی, آپ نے سوال کیا کہ 30 کوآرڈینیٹرز انہوں نے اپوائنٹ کیے, تو اگر آپ اس میں اٹھا کر دیکھیں گے کہ تو زیادہ تر نوجوان آپ کو نظر آئیں گے. اس میں آپ کو شاید 50+ والا کوئی بھی مشکل سے نظر آئے, زیادہ تر نوجوان ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ ویژن ہے کہ یوتھ کو ہم نے امپاور کرنا ہے, یوتھ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یوتھ کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اس حوالے سے ہمارے ڈفرینٹ پروگرام شروع ہو رہے ہیں جس میں ہم یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں. یوتھ کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 7,000 اسکالرشپس آپ کو امریکہ کی دی جائیں گی, جہاں پر بلوچستان کے بچے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. کن یونیورسٹیوں میں جا کر حاصل کریں گے؟ جارج واشنگٹن یونیورسٹیز میں جا کر حاصل کریں گے, یونیورسٹی آف بفلو میں جا کر حاصل کریں گے, یونیورسٹی آف شکاگو میں جا کر حاصل کریں گے. تو یہی نوجوان کل کو آ کر پاکستان میں سرو کریں گے, بلوچستان میں سرو کریں گے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا ایک واضح ویژن ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنا ہے. سر ویسے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں صرف 30 ہی نوجوان ہیں جو کوآرڈینیٹر تعینات کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے, لیکن بلوچستان کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ بے روزگاری کی وہ شکار ہے. اور سی پیک کی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, تو بغیر کوئی ٹیکنیکل تربیت کے وہ کیسے اس کو اچیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ابھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے کچھ عرصے پہلے اتھل میں ایک ٹیکنیکل کالج بنایا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنیکل کالج ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ ریکارڈنگ کے بعد, سیندک کے بعد اور سی پیک کے پاس بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے. میں اس چیز کا آپ کو اپنی طرف سے 100% انشور کرواتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یہ پوری ایک ویژن ہے, ان کا ایک پورا سوچ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے. اس لیے وہ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. میں گزشتہ دنوں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا اور اس میں سی ایم صاحب نے بڑا سختی سے کہا کہ ہمیں اب ریکارڈنگ ہو, سیندک ہو یا سی پیک ہو, یہاں پر ہمیں 4 کلاس پوسٹیں نہیں چاہیے, ہمیں یہاں پر ایگزیکٹو پوسٹیں چاہیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. تو آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ مستقبل میں بلوچستان کے نوجوان ریکارڈنگ کو, سی پیک کو, سیندک کو لیڈ کریں گے اور یہی نوجوان وہاں پر ایگزیکٹو پوزیشنز پہ ہوں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بچے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں, اسی لیے ہم انہیں باہر ملک بھجوا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے سیکھ کر آئیں اور اپنے صوبے کی خدمات کریں. اچھا سر, ویسے حالیہ دنوں وزیر اعظم صاحب نے دورہ بلوچستان میں یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان میں 15 دانش اسکول قائم کیے جائیں گے. تو سر آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ اسکول کہاں قائم کیے جائیں گے, کن علاقوں میں, کن ایریاز میں, اور یہ دانش اسکول سے اب جو بلوچستان کے بچے ہیں وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, دانش اسکول کا جو ایک آئیڈیا ہے جو اس ٹائم پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہے, ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس میں آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ مستحق بچے, غریب بچے جا کر پڑھتے ہیں اور انہیں انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن دی جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب آئے تھے پاکستان, انہوں نے اعلان کیا تھا جس میں نصیر آباد کے 4 ڈسٹرکٹ ہیں, نصیر آباد ہے, جعفر آباد ہے, اوسطا محمد ہے اور جلمکسی ہے. یہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں دانش اسکول بناؤں گا. اس طرح زوب ڈویژن میں انہوں نے اعلان کیا, اس طرح کوئٹہ ڈویژن میں انہوں نے اعلان کیا, مکران ڈویژن میں انہوں نے 3 اسکول کا اعلان کیا. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس طرح مزید بلوچستان کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کریں, بلوچستان پہ تھوڑا نظر کرم کریں اور بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اس طرح کا انیشیٹو لیں تاکہ بلوچستان کے نوجوان ترقی کی طرف, تعلیم کی طرف اور امن کی طرف آئیں. سر ویسے وزیر اعظم صاحب کا یہ جو اعلان تھا کہ 15 اسکول قائم کیے جائیں گے, وہ انہوں نے اس وقت جب دورہ کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب میر عبدالقدوس بزنجو کوئٹہ میں ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آئے, تو وہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, اس دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈنگ کا ایگریمنٹ ایک ایسا معاہدہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے اور جس کی وجہ سے پورا پاکستان انشاءاللہ اس کے ثمرات پورے پاکستان کو ملیں گے. تو جس دن وزیر اعظم صاحب آ رہے تھے اس دن ہماری آلریڈی میٹنگ مارک بریسٹو جو ہیں سی او گولڈ بیرک جنہوں نے ریکارڈنگ پہ کام کرنا ہے, ان کے ساتھ آلریڈی میٹنگ ہماری شیڈول تھی. تو ہم نے وزیر اعظم صاحب سے, وزیر اعلیٰ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ میٹنگ کرنے دیں کیونکہ یہ بھی میٹنگ ملکی مفاد میں اور صوبے کے مفاد میں. تو کیونکہ ہماری آلریڈی ایک میٹنگ تھی, ہماری کمٹمنٹ تھی, تو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جا سکے. لیکن ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے سینئر منسٹر صاحبان جو ہیں وہ اس پروگرام میں موجود تھے جس میں وزیر اعظم صاحب آئے تھے.
اور سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی چونکہ پی ایس ایل کا یہ جو آغازی میچ ہونے جا رہے کوئٹہ میں تاریخ میں فرسٹ ٹائم، تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کے اس میں انتظامات بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، تو انتظامات کے حوالے سے ایسا کیا کوئی اقدامات لیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات لیے گئے ہیں؟ یہ میں آپ کو اور بلوچستان کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک نمائشی میچ پی ایس ایل کا سٹارٹنگ میں کوئٹہ میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں پورے پاکستان سے جو ان ٹیمز کے جو مین پلیئرز ہیں وہ آئیں گے اور اس میں حصہ لیں گے اور اس میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب خود آ رہے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے، پی سی بی کے آفیشلز آ رہے ہیں، ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں جو آ کر اس سارے میچ میں کھیلیں گے اور اس سارے میچ کو دیکھیں گے۔ حکومت بلوچستان نے اس میچ کے لیے بہت بہترین انتظامات کیے ہیں۔ ہم نے 20,000 لوگوں کے لیے اسٹیڈیم میں سٹنگ کے ارینجمنٹس کیے ہیں، 20,000 لوگوں کو ہم گراؤنڈ میں بٹھائیں گے۔ اور سب سے اچھی بات جو بلوچستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی ہدایت پر اس کا جو ٹکٹ ہے وہ بہت کم قیمت ہے، یعنی صرف 20 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، جس میں کوئی بھی شخص آ کر گراؤنڈ میں میچ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ بہترین انتظامات جاری ہیں، اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا ہے، پی سی بی اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر ہے، صوبائی حکومت اس میں شراکت دار ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میچ سے پاکستان کا، بلوچستان کا ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا میں جائے گا۔ اچھا سر، چونکہ کافی بڑی تعداد جو کہ آپ نے بتایا کہ اس میچ میں ان کا ہوگا، تو کیا کہیں گے سر نوجوانوں کی اگر بات کریں تو بلوچستان کے نوجوان ہیں، اکثر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف وہ راغب نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پبلک سیکٹر کا نہ ہونا ہے کیوں نہیں ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں بدقسمتی سے بلوچستان میں ویسے بھی انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے، بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں ابھی کچھ سیکٹرز میں ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے اور کام شروع کیا ہے، لیکن ابھی تک اتنا مضبوط نہیں ہے کہ نوجوان پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئیں۔ میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف اور آپ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کریں۔ اور میں یہی نوجوانوں سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں گا کہ دیکھیں پہلی دفعہ تاریخ میں بلوچستان کے 2 پلیئر، ایک عبدالحسیب اور ایک واحد بنگلزئی، یہ پی ایس ایل ٹیم کا اور پی ایس ایل کا ایونٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ایک پشاور زلمی جیسی بڑی ٹیم سے کھیل رہے ہیں اور ایک کوئٹہ گلیڈیٹر ٹیم سے کھیل رہے ہیں۔ تو نوجوان آپ آئیں، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ حکومت بلوچستان آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکے۔ سر ویسے ذمہ داری تو حکومت بلوچستان کی ہوتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر قائم کرے، تو وہ کیوں نہیں کام کرے؟ دیکھیں ماضی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ اس طرح کی علیحدہ پسند تنظیموں کی جانب سے موومنٹس چلائی گئیں، امن و امان کی صورتحال ایسی تھی، تو جو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے انویسٹر آتے تھے وہ کافی خوفزدہ تھے۔ اب ہم صوبے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں، ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے انویسٹرز آئیں، وہ انویسٹ کریں اور اس کے بعد نوجوان اس طرف راغب ہوں۔ سر آپ کیا کہیں گے اس وقت اگر ہم بات کریں کوآرڈینیٹرز کی، جو 30 سے زائد کوآرڈینیٹرز تعینات ہیں، تو اس کا چونکہ الیکشن بھی قریب ہیں، تو اہم ٹاسک کیا ہے ان کوآرڈینیٹرز کی؟ عوام کے مسائل حل کرنا، عوام کی خدمت کرنا، عوام میں جانا اور بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے اسے ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ تک ان کا پیغام پہنچانا۔ سر کیا آپ کے پاس اس وقت پرسن کی بھی ذمہ داری ہیں؟ ابھی تک تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن فی الحال میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو ایز اے کوآرڈینیٹر ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ سر اگر کوآرڈینیٹرز عوامی نمائندے ہیں تو ان کو الیکشن میں بھی آنا چاہیے۔ باقی یہ سر آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واحد چینل ہے وش نیوز، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ بلوچستان کی یہ جو آواز ہے وش نیوز کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سر کیا کہتے ہیں کہ اگر کچھ دنوں پہلے کی اگر بات کریں تو حکومت بلوچستان کی جو ترجمان ہے ان کو فون کیا تھا کسی مسئلے مسائل کے حوالے سے تاکہ ان کا بلوچستان حکومت کا موقف آ سکے، لیکن وہ بالکل خاصے میں دینے سے انکار کیا۔ البتہ انہوں نے ہمارا بلوچستان کی یہ جو وائٹ چینل ہے وش نیوز، ان کا لوگو بھی ہٹا دیا تھا اور وہ دھمکی دے رہے تھے۔ دیکھیں وش نیوز کی بلوچستان کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ وش نیوز نے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کی عوام کی آواز بننے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور گزشتہ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، میں امریکہ میں تھا اور وہاں سے میں نے اس واقعے کی مذمت کی، کیونکہ ہمارے لیے تمام جتنے بھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صحافی حضرات، آپ کے جو چینل ہیں وہ حکومت کی آنکھیں اور کان ہیں، وہ حکومت تک ان کی برائیاں بھی کنوے کرتے ہیں اور اچھائیاں بھی کنوے کرتے ہیں۔
تو اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو میں صوبائی حکومت کی طرف سے وش نیوز سے معافی مانگتا ہوں. میرے نالج میں یہ نہیں ہے کہ میڈم نے اس طرح کیوں کیا, لیکن میں معافی مانگتا ہوں صوبائی حکومت کی طرف سے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب, ان کی واضح ہدایات ہیں. مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ وش نیوز میں جا کر جتنی وش نیوز میں آپ بات کر سکتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں, آپ مسائل کو اٹھائیں. اور آج دیکھیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ کے چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا. حکومت بلوچستان آپ لوگوں کو پورا فیور کرے گی. میں جا کر ابھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات بھی کروں گا, وہ لیگل نوٹس کس وجوہات کی بنا پر ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں. اور وش نیوز کا جو کردار ہے, ایک دفعہ پھر وش نیوز کو پوری دنیا جانتی ہے. میں وش نیوز کا شکر گزار ہوں, جس طرح آپ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو پوری دنیا میں لے کر جاتے ہیں. وش نیوز پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, یہ ایک قابل تعریف عمل ہے. اچھا سر, آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی بلوچستان کی یہ جو حکومت ہے, ان کی ترجمان, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صحافتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو, کیونکہ ان کو چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے, یا بلوچستان حکومت کا ہو یا کسی اور ادارے کا ہو, ترجمان کو مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صحافتی گراؤنڈ سے ہو. بالکل میں سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ترجمان جو ہوتا ہے اس نے صحافیوں کے ساتھ اور صحافتی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اسے, اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی کیا ورتھ ہے, کس کی کیا رسپیکٹ ہے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس طرح کے معاملات میں, یہ کیونکہ بہت سینسٹیو ایک ایشو ہے, بہت سینسٹیو پوزیشن ہے, تو ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جن کے صحافیوں کے ساتھ اچھے مراسم ہوں اور جو کنٹروورشل متنازع نہ ہوں. سر, بلوچستان کے بجٹ کو بھی البتہ کسی اور میڈیا چینل نے کور نہیں کیا سوائے وش نیوز کے. بلوچستان کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وش نیوز ہی ہائی لائٹ کرتا ہے, اور بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے بھی سب سے پہلے وش نیوز ہے, بلکہ سب سے پہلے اور صرف ایک ہی تھا کہ وش نیوز وہ انہوں نے دکھایا. تو اس طرح کا رویہ رکھنا سر درست ہوگا؟ نہیں, دیکھیں میں پہلے ہی اس کی شدید مذمت کر چکا ہوں, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے امریکہ سے اس واقعے کی جو آپ کا لوگو اٹھا کر سائٹ پہ رکھا گیا تھا, میں نے اس کی شدید مذمت کی تھی, اور میں نے اس کے لیے ویڈیو میسیج بھی جاری کیا تھا کہ کسی ایک چینل کے ساتھ اس طرح اس کو آپ کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, بالکل وش نیوز نے بہت کام کیا ہے, بلوچستان کا واحد ہی چینل ہے جو نیشنل میڈیا پہ بلوچستان کو اتنی کوریج دیتا ہے, ورنہ دوسرے چینل تو ہمیں 10 منٹ بھی نہیں دیتے. یہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں, آپ لوگ اتنی چینل کو اتنی کوریج دیتے ہیں, بلوچستان کے مسائل کو, اتنے بلوچستان کے اصلی مسائل کو سامنے لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے آپ کے چینل کے لیے جو مجھ سے بہتر ہو سکے گا اس کے لیے بھی میں بات کروں گا. اس کے بعد میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں کچھ دنوں بعد, میں انشاءاللہ جا کر PID میں اور وفاقی وزیر جو ہماری انفارمیشن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, ان سے بھی آپ کے چینل کے لیے بات کروں گا, اور وش نیوز کے لیے جتنا مجھ سے ہوگا انشاءاللہ میں کروں گا. سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہمیں ٹائم دیا, اور یہی آپ سے امید ہے کہ آپ آگے دیتے رہیں گے, اور بہت شکریہ سر آپ کا. جو کہ میں مروچی سیگمنٹ تہا گپو حال بد بلوچستانی جو مسئلہ مسائل ہی حوالیہ چی اور PSL میچ کے تاریخ تا فرسٹ پہلا رندہ کے بیا گئے یہ چی انتظامات وزیر اعلیٰ صاحب کوارڈینیٹر بابر یوسف زئی صاحب میں منتواری کی آئی تھی قیمتی وقتا چی مارا حد کو میں اسٹوڈیو مارا ٹائم داتی, اور آئیے جو ہمیں جو وعدہ کت میں امید بیتی کہ آئے اتی وعدیاں وفا ہم کنتی, اور یہ سیگمنٹ اسٹوری لائن 360 آئے دا وحد بتا گلاس نمانہ بینش بخشا میں مہمان گنہ بھی دیتا اجازت اللہ میں آ رہا ہوں.